अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में हम सियासी सूरत-ए-हाल पे आज बात करेंगे। कुछ सियासी सूरत-ए-हाल, बड़ी अहम सूरत-ए-हाल इस वक्त हो चुकी है और सूरत-ए-हाल कुछ यूं है कि इस वक्त माजी के दुश्मन, यूं कहें माजी के इख्तिलाफ रखने वाली दो सियासी पार्टियां एक पेज पे नजर आ रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तो शायद थोड़ा सा इख्तिलाफ नजर आया, लेकिन एक बार फिर ये अफवाहें चलने लगी कि ये एक फोरम पे इकट्ठे होके इस हुकूमत के खिलाफ शायद एहतजाज कर रही है। मुलाकातों की बात भी चली, लेकिन उसकी तरदीद आ गई कि कोई मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रही। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामला पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, JUIF के तर्जुमान मरकजी तर्जुमान असलम गोरी साहब मौजूद है। उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना दिया इस प्रोग्राम के लिए। जैसे प्रोग्राम में आगाज में कहा कि दो बड़ी पार्टियां, सियासी पार्टियां जिनका इख्तिलाफ होता था, आज वो एक पेज पे नजर आ रही है। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में आप बहुत अरसे के बाद आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कुछ अवामी सवालात, अवाम के जो जहनों में घूमने वाले सवालात आपके जरिए पूछें। आखिर क्या मजबूरी हुई JUIF की कि माजी किस में जिस पार्टी के साथ इख्तिलाफ रखते थे उसके साथ आपको एक तरह का इत्तेहाद करना पड़ा या नरम गोशा रखना पड़ा? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बात यह है कि हम इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं और दूसरी अपोजिशन की पार्टी तहरीक इंसाफ है। अब हम या तो हुकूमत के साथ अपोजिशन करें या फिर तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन करें, तो यह पॉसिबल नहीं है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ भी अपोजिशन करें, उनके साथ भी अपोजिशन का करैक्टर अदा करें और यही हम हुकूमत के साथ करें। इसलिए फिर बेहतर यह सोचा गया कि कम से कम पार्लियामेंट की हद तक दोनों पार्टियां आपस में बाकी चीजों को अपनी अपनी जगह रखते हुए, अपने नजरियात अपनी जगह रखते हुए, अपने इख्तलाफात अपनी जगह रखते हुए, अपने ख्यालात और अपना मंशूर दस्तूर अपनी जगह रखते हुए और इन सब चीजों को दूर रखते हुए सिर्फ पार्लियामेंट के हद तक हम कम से कम आपस में बाहमी मुशावरत से चलेंगे। यहाँ भी मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ बाहमी मुशावरत है, यहाँ ये नहीं है कि हम एक दूसरे के फैसलों के पाबंद होंगे। आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जब हमने सारा कुछ मामला हमारे तय हो गए और 95% तकरीबन हमने जो तय किए वो PTI की मुशावरत से हुए और आपको पता होगा 56 क्लासेस में से हमने 36 क्लासेस डिलीट करवाई, उनसे 22 क्लासेस पे हमने एग्री किया। तो लेकिन जब वोट देने का टाइम हुआ तो PTI ने वोट नहीं दिया, हालांकि वो जो 22 क्लासेस थे उसमें PTI हमारे साथ रही है, शायद एक आध क्लासेस के अलावा। तो कहने की बात यह है कि मुशावरत में हम रखेंगे एक दूसरे को और फैसला अपनी अपनी पार्टी खुद करेगी। हमने वोट दिया, उन्होंने वोट दिया, हमें उस पर गिला नहीं है, ना उनको हमसे गिला है। तो ये इस तरह का हमारा एक इत्तेहाद समझे या जो भी समझे वो इस अंदाज में है। लेकिन तहरीक इंसाफ की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक जानिब तो उनके अपने 3 मेंबरान ने अगर वोट में मुखालफत की, तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने, तो उन्होंने उसको शोकास नोटिस दिया और बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया। दूसरी जानिब एक पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की बात या एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर रखने की बात की, उन्होंने वोट हुकूमत के हक में दिया और वहां पे उनमें इख्तिलाफ नहीं किया। मतलब कोई मजबूरी थी तहरीक इंसाफ की कि आप वोट देंगे भी तो भी आपके साथ जरा सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे? नहीं, उनकी मजबूरी सिर्फ ये थी कि उन्होंने जो अब तक फैसले हुए, देखें हमारे साथ जो लोग इस वक्त राब्ते में हैं या जो हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो बानी PTI ने नामजद किए हैं। मसलन उनके चेयरमैन हैं, मसलन उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, मसलन उनके अपोजिशन लीडर हैं दोनों पार्लियामान के, सेनेट और कौमी असम्बली के, और इसी तरह असद कैसर और इंतहाई हामिद खान साहब हैं, और फिर इसी तरह हामिद रजा साहब हैं, अलामा नासिर अब्बास तक है साहब हैं। तो इंतहाई जिम्मेदार लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ राब्ते में हैं, जो हमारे ये बात कंफर्म है कि ये जो कम्युनिकेशन होती है इसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की भी हामी या रजामंदी है, ये कंफर्म है आप लोगों को? मैं वही अर्ज करना चाह रहा था, मैं वही बात करना चाह रहा था कि इन हजरात ने हमारे साथ बैठ के बाहमी मुशावरत के साथ 26वीं अमेंडमेंट तैयार करवाई और तैयार की। लेकिन जब ये बानी चेयरमैन से इन्होंने कहा हमें फाइनल अप्रूवल लेनी है, तो जब ये उनके साथ फाइनल अप्रूवल के ले गए तो फाइनल अप्रूवल इनको इस हद तक नहीं मिली कि वो ये वोट कास्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ हर पार्टी उसमें कितनी हामी थे, जो रहनुमा थे, जो ड्राफ्ट तैयार किया था आप लोगों ने, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं का नाम ले रहे वो हामी थे, इस चीज के एग्री हो गए थे? 95%। हामिद खान साहब का ख्याल ये था कि अब ये जो हो गया है इसको हम आगे
لے جائیں اپنا بار کونسلز میں اور دوسری جگہ پہ لے جائیں، جبکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جب ہم نے حکومت سے اپنی مرضی کی 36 کلاسز ڈیلیٹ کروا دی ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ پھر ہم اس کو آگے لے جائیں۔ ہم نے اپنے طور پہ، ذاتی طور پہ، آپ بھی ایک بار کے گروپ کے سربراہ ہیں، آپ اپنے مشاورت کر لیں، ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب جو ہمارے پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے اپنے گروپ سے سب سے مشاورت کی اور ہم نے بہت سی چیزیں، مثلا یہ آپ کا جو اس وقت جس پہ آئینی بینچ ہے، یہ پرپوزل پی ٹی آئی کی تھی، یہ پی ٹی آئی کی پرپوزل کو ہم نے ایکسیپٹ کرایا آئینی بینچ، یہ جے یو آئی کی پرپوزل نہیں تھی۔ جے یو آئی کے قائد نے تو آئینی عدالت کی بات کی، پی ٹی آئی نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ اگر آئینی بینچ کی ترمیم ان کی طرف سے آئی تھی تو ووٹ کیوں نہیں دیا انہوں نے، حمایت وہ کیوں نہیں کی؟ ان کا جو انہوں نے ہمارے سامنے موقف رکھا، مزید تو وہ خود کہیں آپ کو بتا سکیں گے، ہمارے سامنے موقف یہ رکھا کہ ہمارا جو بانی ہے پارٹی کا، اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کو ایک ایسی جگہ رکھا گیا ہے جو نامناسب ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اور اس کے کھانا پینے میں بھی اس کے کچھ دشواریاں ہیں، اس کی لائٹ بھی بند کی گئی ہے۔ اس طرح انہوں نے احتجاجاً، وہ بقول ان کے کہ ہم احتجاجاً ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، اور یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی۔ آئینی بینچ کے شرط ماننے پہ کوئی کنڈیشن رکھی تھی پی ٹی آئی نے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آئینی بینچ تو انہی کی پرپوزل تھا بھائی، انہی کی پرپوزل تھا، آئینی بینچ انہی کے کہنے پہ ہم نے آئینی بینچ کی طرف گئے، ورنہ ہم تو تقریباً سب پارٹیاں آئینی عدالت پہ تھے، کیونکہ مولانا صاحب نے خود اپنی تقریر میں یہ پرپوزل دی تھی آئینی عدالت کی۔ اچھا گوری صاحب یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی کی آزادی میں کہا جاتا ہے ڈیل کروائی گئی اور مولانا صاحب کا ہاتھ تھا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ مولانا صاحب کی اس طرح کی ڈیلوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ اس مزاج کے آدمی ہیں۔ کسی بھی ڈیل میں آج تک چاہے وہ کسی کی بھی ہو، مولانا صاحب نے کوئی کردار کبھی ادا کیا ہے، اور نہ میں امید، جو میں ان کو جتنا قریب سے جانتا ہوں، نہ وہ اس طرح کا کردار آئندہ کبھی ادا کرنے کی ان سے کوئی توقع رکھے۔ تو یہ اتفاق ہے کہ آپ کی ترمیم منظور ہونے کے دوسرے دن بشرا بی بی صاحبہ آزاد ہوئی ہے، یہ اتفاق ہے؟ بالکل، یہ ہو سکتا ہے ان کو عدالتوں نے ریلیف دیا ہو، اس میں عمران خان صاحب کی جو ہے بہنیں ہیں دونوں، ان کو بھی ریلیف ملا ہے، وہ بھی برہا ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ عدالتوں کی طرف سے، ہمیں عدالتوں پہ اعتماد کرنا چاہیے، عدالتوں پہ عدم اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ پہ جب ایسا سلسلہ چلا کہ حکومت چاہ رہی تھی کہ فلاں شخص رک جائے ورنہ ہماری حکومت گر جائے گی، اور دوسری پارٹی چاہ رہی تھی کہ فلاں چیف آ جائے تاکہ ہمیں اس سے کچھ سہولیات ملے گی، ہمارے مقدمات ختم ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دونوں شخصیات، قابل احترام شخصیات کو ہم نے متنازع بنا دیا، اور اس میں قصور ہمارا ہے، قصور ان شخصیات کا اتنا نہیں ہے۔ باقی جو مقدمات ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں عدالتوں میں جو مقدمات چلتے ہیں تو ایک فریق کو تو مطمئن نہیں ہوتا ہے، ایک ہی فریق مطمئن ہوتا ہے، اس لیے آگے اپیل کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم اگر دوسرا فریق شور مچانا شروع کر دیں کہ یہ فریق کے ساتھ مل گیا ہے اور صحیح نہیں ہے، تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری سب سے اعلیٰ عدالت جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے اس کے متنازع بنا دیا۔ صحیح۔ اچھا گوری صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ بلاول صاحب کے ساتھ جب کراچی میں ملاقاتیں ہوئی تھی تو بلاول صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم مولانا صاحب کو ایک پیج پہ لانے میں کامیاب ہوئے، تو یہ ذرا بتائیے گا یہ کریڈٹ مولانا صاحب خود راضی ہوئے تھے یا بلاول صاحب کے کہنے پہ راضی ہوئے ہیں؟ بلاول صاحب ہمارے نئی نسل کے سیاستدان ہیں اور ان سے قوم کو بڑی توقعات ہیں، اور وہ کریڈٹ اگر لیتے ہیں تو ان کو لینے دیں، اسی سے لے کریڈٹ۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ 56 کلاسز کو 22 کرنے پہ مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت اور ہمارے درمیان برج کا کردار ادا کر رہی تھی، اسی برج کا کردار ادا کر رہی تھی جو ہم پیپلز پارٹی، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ادا کر رہے تھے۔ تو اب یہ کوئی بھی کریڈٹ لے، لیکن بہتر ہمارا نقطہ نظر صرف یہ تھا کہ ترمیم پوری قوم کے لیے ہونی چاہیے، کسی شخص، ادارے یا حکومت کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو گوری صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر عوام کو 26ویں ترمیم میں نقص نظر آیا اور یہ بڑی خراب تصور کی گئی تو اس کے ذمہ دار جے یو آئی ہوگی، کیونکہ ٹوٹلی کریڈٹ آپ لے رہے ہیں؟ نہیں، میں کریڈٹ نہیں لے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوشش یہ کی، اس میں کوئی خرابی ہے نہیں، ابھی تک کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کوئی چیزیں میں کہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے تو ذاتی پسند کو تو قوم کے پسند کے اوپر نہیں آپ کر سکتے۔ آئین پاکستان جو بنا ہوا ہے وہ آئین پاکستان ہم سب کا ہے،
اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حکومت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں سب ترمیم اچھی ہے، تو آپ نے اپنے ساتھی دوستوں نئے دوستوں کو کیوں نہیں رضامند کیا کہ بیٹی بہت اچھی ہے، ذرا فرنٹ فٹ پہ آئے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کا جو مطالبہ تھا وہ جائز تھا، اور مولانا صاحب نے اسے پارلیمنٹ میں اٹھایا بھی. آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے جب ترمیم منظور ہوئی تو اس وقت اس پہ احتجاج بھی کیا تھا کہ ان کے بانی چیئرمین کو جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق ان کو وہ سہولیات نہیں دی جا رہی. گوری صاحب بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسلم گوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد گفتگو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین اسلم گوری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور اسلم گوری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. اور گوری صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ مولانا صاحب نے بھی بات کی کہ مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملے؟ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، انصاف نظر آنا چاہیے، اور ان پہ جو ایلیگیشنز ہیں، مقدمات ہیں، اس سے پہلے بھی سیاستدانوں پہ لگتے رہے ہیں. سیاستدانوں نے جیلیں بھی دیکھی ہے، بڑی بڑی لمبی جیلیں دیکھی ہیں. خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماشاء اللہ کی جیلیں بھی دیکھے ہیں، اور جمہوریت کے حکمرانوں کی جیلیں دیکھی ہیں. لیکن ہم اس سے ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیاستدان جیلوں میں جاتے بھی رہتے ہیں، آتے بھی رہتے ہیں. ٹرائل ان کا فیئر نظر آنا چاہیے. یہ قوم کو نظر آنا چاہیے کہ ان کا فیئر ٹرائل ہوا ہے. اور بالکل، اور میں سمجھتا ہوں اب ان کے مقدمات کی میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں. جیسے آپ نے بشرا بی بی کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں اتنا پرانے وہ لوگ گرفتار ہیں کہ اب ان کے مقدمات ڈے بائی ڈے میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور بس ہم تو پھر یہی خواہش رکھتے ہیں کہ صاف ستھرا طریقے سے ان کو 9 مئی کا کیا کریں گے گوری صاحب؟ 9 مئی کا کیا کریں گے جس کی آپ مذمت کرتے تھے، پارٹی پوری مذمت؟ میرا خیال ہم نے بھی 9 مئی کی مذمت کی ہے، اور خود ان کی پارٹی نے بھی مذمت کی ہے. جو بھی ہوا یہ مناسب نہیں تھا، اور کسی بھی پارٹی کو 9 مئی میں مین جو کردار تھا وہ خان صاحب کا تھا. تو پھر اگر یہ بات سچ ہے تو پھر آپ لوگ مخالفت کریں گے خان صاحب کی؟ خیر، میں اس پہ ابہام والی بات پہ کوئی رد عمل تو نہیں دوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. جو قومی ورثے ہیں، جو ہماری قوم کی پہچان ہے، شہداء کی نشانیاں ہیں، ان تک ناجائز سیاست میں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب 2-3 دفعہ اقتدار سے ہٹے ہیں. یوسف رضا گیلانی آپ کے سامنے ہیں، محترمہ بے نظیر صاحبہ اس دور میں آپ دیکھیں کتنے وزیر اعظم 16 مہینے 17 مہینے کے بعد فارغ ہو جاتا تھا. لیکن اس حد تک کبھی جذبات نہیں گئے تھے کہ ہم ایسے اداروں پہ حملہ آور ہوں، اور جو ہمارے خود دفاعی ادارے ہیں، یا ان کی تنصیبات پہ حملہ آور ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلطی ہوئی ہے، جس سطح پہ بھی ہوئی ہے، کس نے بھی کی ہے، اور میرا خیال اس کو نہیں دہرانا چاہیے. آئندہ کے لیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. مقدمات بظاہر تو کرپشن کے ہیں، اور اس طرح کے مقدمات ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کرمنل سائڈ کے ہیں. لیکن یہ کہ یہ عدالتوں کو فیصلہ کرنے دے کہ یہ سیاسی مقدمات ہے یا واقعی کوئی اس طرح کے مقدمات ہیں جس طرح حکومت نے بنائے ہیں. میرا خیال خان صاحب کی حکومت پہ بھی اس طرح کے مقدمات بنتے رہے ہیں. میاں نواز شریف پہ بنے، مریم نواز صاحبہ پہ بنے، فریال تالپور صاحبہ پہ بنے، اور اسی طرح جناب شہباز شریف صاحب پہ بنے. تو ان کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. اور میں آج آپ کو ایک مزیدار بات سناؤں کہ کل ایک علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے، انہوں نے ایک ہمارے اس کینڈیڈیٹ پہ مقدمہ کیا ہے جو ان کے سامنے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے. اور اس وقت ان کا مقدمہ جو ہے میچور ہونے جا رہا ہے علی امین کے خلاف، اور وہ اس وقت ٹریبیونل میں ہے. تو پہلے تو ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، جب وہ نہیں مانے تو کل ان کے خلاف ایک مقدمہ صوبائی گورنمنٹ کے پی کے، بلکہ علی امین صاحب گنڈاپور کے چھوٹے بھائی جو اس وقت میئر ڈیرہ اسماعیل خاں ہیں، انہوں نے وہ مقدمہ انہوں نے مدعی ہیں، اور اس بندے پہ یہ مقدمہ کروایا ہے کہ فروری کے انتخابات میں 8 مہینے پہلے ان کے پوسٹر پھاڑے تھے. اب اس طرح کے مقدمے تو سیاسی ہم کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی کرپشن کے مقدمات ہیں تو میرا خیال ہمیں سامنا کرنا چاہیے. سیاستدانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان مقدمات کو سامنا بھی کرے، اور اس پہ جو کم از کم یہ ہے کہ اپنا عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے.
صحیح یہ ترمیم کے بعد جو آرمی چیف اور جو فورسز کے چیفز کی مدت ملازمت یا دورانیہ بڑھایا گیا، اس کے خلاف ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ تحریک نہیں شروع کر رہے کہ یہ غلط ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ حکومتیں کرتی آئی ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کو جگہ یاد ہوگا کیانی صاحب کے لیے بھی ہوا تھا، اور پچھلی حکومت میں خود عمران خان صاحب کی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی یہ کیا تھا. اور یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، حکومت کو کہاں ضرورت ہوتی ہے، حکومت کیا چاہتی ہے، دفاعی معاملات ہوتے ہیں، وہ عوام کے سامنے نہیں لانا چاہتی، وہ اپنی ضرورت کے مطابق اگر یہ کرتے ہیں تو میرا خیال اس میں مذائقہ نہیں ہے. اس سے قبل نہیں ہوتا تھا، یہ کیانی صاحب کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ضرورت محسوس کرتی ہے. یہ مخالف نہیں ہے اس چیز کے، مخالف نہیں ہے جی نہیں، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بحیثیت پارٹی ہم لوگ اس کے نہ ہم نے پچھلی دفعہ باجوہ صاحب کے لیے ووٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں، اور نہ اس دفعہ ہم نے ووٹ کیا ہے. ہم بحیثیت پارٹی ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن اگر حکومت چاہتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کر سکتی ہے. صحیح. اچھا اسلم غوری صاحب یہ بتائی گئے کہ عوام سوچتی ہے، عوام کی نظر میں عوام کی پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سوچتی ہے کہ مولانا صاحب یو ٹرن کے تو مخالف ہوتے تھے اور ہمیشہ تنقید کرتے تھے عمران خان پہ کہ یو ٹرن لیتے ہیں. عوام مولانا صاحب کا یہ یو ٹرن تصور کرتی ہے کہ ایک دم 90 ڈگری پہ ٹرن کیا ہے انہوں نے اور حامی ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے لیے بات کرتے ہیں اور کبھی اس کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم یو ٹرن کہیں گے؟ جی نہیں، یو ٹرن نہیں ہے. یہ ہمارا تقریباً کوئی میرا خیال 8-9 ماہ کے مذاکرات کے بعد یہ سٹیج آیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یو ٹرن ہوتے ہیں فوراً آج کچھ کہو اور کل کچھ کہو. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو ایلیگیشن پی ٹی آئی پہ لگائے انتخابات کے دوران یا ان کی 3.5 سال کی حکومت کے دوران، ہم نے تو کوئی بھی وڈرا نہیں کیا، کوئی چیز بھی ایکسیپٹ نہیں کی، وہ آج تک اسی طرح ایز اٹ از موجود ہے. اور اسی طرح پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ اسی طرح ان کے پاس بھی موجود ہے. ہماری ان چیزوں پہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی. ہم ان چیزوں کے لیے بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. وہ کمیٹی اس کو ابھی چونکہ 26ویں ترمیم میں سب مصروف ہو گئے تھے تو وہ کمیٹی جناب ان کے ڈیلے ہو گئے اس کے اجلاسات. اب انشاءاللہ پھر دوبارہ اجلاسات اس کے شروع ہوں گے، اور یہ سارے میٹرز جن میٹرز پہ ہمیں اور پی ٹی آئی کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. جی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اصل تو حق جو چھینا ہے جے یو آئی کا وہ تو پی ٹی آئی نے چھینا ہے کے پی کے سے. پیپلز پارٹی کہتی ہے تو ان کو تو ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. آپ لوگوں کا احتجاج پی پی کے خلاف کبھی ہوتا ہے، کبھی نون کے خلاف ہوتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا ہے. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ جیکب آباد میں اور شکارپور میں اور لاڑکانہ میں اور پنواکل میں اور جناب کندکوٹ کشمور میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے شاید آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے ساتھ کام نہیں کیا، جہاں اس کا داؤ لگا اس نے کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں حکومت دی گئی کے پی میں، اور اسی طرح نواز شریف صاحب کے میں بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں. مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہمارے اسی طرح اختلافات ہیں. زیارت میں ہماری جیتی ہوئی سیٹ انہوں نے ہم سے واپس لی ہے، ڈنڈے کے زور پہ لی ہے. اور اسی طرح ہماری ایک قومی اسمبلی کے اس وقت ممبر ہیں بادینی صاحب، ان کے خلاف انہوں نے اسی وقت یہ جب الیکشن یہ ووٹ 26ویں ترمیم کے ووٹ کا معاملہ تھا تو ان کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے ری کاؤنٹنگ کی ایک چیز سامنے آئی، اس کے پیچھے بھی نون لیگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہو رہی ہے، لیکن یہ ہم جو ایک بات کہتے ہیں کہ وہ بات یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے گلا نہیں دیتے کہ ہمیں تو گلا ان سے ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، جنہوں نے حکومتیں بنائی ہیں، لولی لگڑی حکومتیں بنائی ہیں. ہمیں گلا ان سے ہے. ہم ان سے شکایت کل بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور عوامی اسمبلی کے نام سے ہم نے ہماری تحریک آج بھی جاری ہے. 28 نومبر کو انشاءاللہ سکھر میں شکارپور روڈ پہ، اور اسی طرح 8 دسمبر کو انشاءاللہ پشاور میں ہمارے عوامی جو اسمبلی کی جو تحریک ہے وہ جاری و ساری انشاءاللہ جاری رہے گی. اسی چیز کے خلاف کہ صحیح انتخابات ہونے چاہیے، صاف ستھرے انتخابات ہونے چاہیے، جس کا مینڈیٹ جہاں بنتا ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. فارم 47 اور 45 یہ والے کھیل ختم ہونے چاہیے. بریک لیتے ہیں گوری صاحب، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا بریک کا، بریک کا دوبارہ ضرور.
ویلکم بیک ناظرین اسلم گوری صاحب جے یو آئی کے مرکزی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوری صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور جو بریک سے پہلے آپ نے بات کی کھل کے بات کی, لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کچھ رہنما کہتے ہیں, بلکہ پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ شاید جے یو آئی جو ہے وہ یہ چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ سے کہ جس طرح کا ریلیف نون کو ملا ہے اس طرح کا ریلیف یا اس طرح کی سیٹوں کی ایک بڑی تعداد ہمیں ملتی. اگر آپ لوگ واقعی اکثریت میں آتے تو آج حکومت میں ہوتے. میرا خیال ایسا نہیں ہے, ان کا خیال غلط ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ صاف اور ستھرے انتخابات ہوں. شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آ جاتے ہیں تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم اگر آپ کے پی کے کی اسمبلی اٹھا لیں, کے پی کے کی قومی اسمبلی اٹھا لیں, تو ہم آپ کو لا تعداد ایسی سیٹیں ملے گی جو 1000 ووٹ کے اندر ہمیں ہروایا گیا ہے. وہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اسد محمود صاحب, ان کو تقریباً 250 ووٹ سے ہرایا گیا ہے. اور سارا 2 نمبر طریقے سے سب کو پتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے نیچے جو ایم پی ایز تھے تینوں جے یو آئی کے, جو کتاب کے نشان پہ الیکشن لڑے تھے ڈیرہ اسماعیل خان سے, ان کے ووٹ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. ان کے ووٹ مولانا فضل الرحمان سے مجموعی طور پہ 25,000 زیادہ ہیں, اور جیتنے والے کے مولانا سے 15 سے 16,000 زیادہ ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھیل کہاں تیار ہوتا ہے, کون بناتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ اگر نہ ہراتی, نہ ہمیں پیچھے دھکا دیتی, تو آج یہ صورتحال کبھی بھی نہ ہوتی. ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. کوئی صاحب کب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف G9 کی طرز کا احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کو ہرایا ہے تو ہمارا تو احتجاج جاری ہے جی. ہم تو, میں نے کہا نا کہ ہم تو عوامی اسمبلیاں جو کر رہے ہیں وہ احتجاج کی ایک شکل ہے, وہ ایک احتجاج کی شکل ہے. اور ہم کھلے عام, یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, ہم کھلے عام یہ بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا ہم کھلے عام بات کرتے ہیں, چھپ کے بات نہیں کرتے کہ ہم گول بول کر کے کسی کا نام لیں. ہم صاف کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف کہاں سے پہنچی ہے, ہمیں نقصان کہاں سے پہنچا ہے, اور ہمیں کن لوگوں نے پیچھے کیا ہے, ان کی کیا مجبوریت تھی. اللہ واللہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, آپ کو یہ کسی نے بتایا ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات یہ ہو سکتی ہیں ہروانے کی؟ خیر ہم اس حد تک نہیں گئے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں میرے بھائی. اچھا, اور جو اس طرح کا بھی آپ مستقبل میں جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, اس کے پس پردہ کہیں کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی 26ویں ترمیم میں؟ اس کے بدلے میں آپ نے کے پی کے کی گورنرشپ تو نہیں مانگی؟ یہ بڑی معمولی چیزیں ہیں. میں نے سنا تھا پچھلے دنوں کچھ چل رہا تھا کہ گورنرشپ لے رہے ہیں, کچھ وزارتیں لے رہے ہیں, چند سیٹیں لے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک کلاز ایسی بھی تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ جو ہے وہ غیر مؤثر کر سکتی ہے. اور اگر سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ کرتی ہے جسے پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے, تو اس کو غیر مؤثر کر سکتی ہے. یہ کلاس تھی 26ویں ترمیم میں. اگر ہم اس کی حمایت کرتے اس کلاس کی, تو ہمیں صوبائی اسمبلی کے پی کے میں 8 سیٹیں اور وفاقی اپنا قومی اسمبلی میں 3 سیٹیں ہمیں ملتی, جو مائنارٹی اور خواتین کی تھی. اس کے بدلے میں ملتی, اس کے بدلے میں ملتی جو دیکھیں اس وقت یہ کیس, آپ سمجھے نہیں بات کو میری کو شاید. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کیس چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں جو پی ٹی آئی کی سیٹوں کے حوالے سے ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے جو کیس ہے, اگر یہ کیس غیر مؤثر ہو جاتا تو پھر اس کے بدلے میں جو سیٹوں کی تقسیم ہوتی تو وہ پہلے بھی ہمیں ملی تھی. وہ 8 سیٹیں ہمیں کے پی کے میں ملتی اور 3 سیٹیں ہمیں مرکز میں ملتی. لیکن ہم نے وہ نہیں ہونے دیا. ہم نے کہا یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ اٹھے اور سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو بھی غیر مؤثر کر دیں. اس سے کم از کم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی توہین ہے, اور سپریم کورٹ کی جو ہم آزادی ہے اس پہ ایک قدغن لگانے والی بات تھی. ہم نے سیٹوں کو ترجیح نہیں دی, ہم نے عہدوں کو ترجیح نہیں دی, ورنہ ہم جہاں 22 کلاسیں مانی تھی وہ 1 کلاس مان لیتے. تو پی ٹی آئی نے تو نہیں ووٹ دینا تھا, نہ دیتی, لیکن ہم اس پہ نہیں مانے. ہم نے کہا یہ غلط بات ہو رہی ہے. تو اس لیے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارے نزدیک اصولوں کے اوپر میں نہیں آنے والی. جی, ہم ضروری نہیں سمجھتے, ہم ضروری نہیں سمجھتے, کم سے کم دور میں اقتدار میں نہیں آنے والی یہی جو ہے. آپ یہ مجھے بتا دیں کہ دور باقی کتنا رہ گیا, پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے. باقی 3-4 سال ہے نا, اس ٹینیور کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, لیکن خدا کرے ہمارے وہ لوگ, وہ ہمارے بھائی جو یہ انتخابات میں ذمہ داری جن کی ہوتی ہے انتخابات کرانے, وہ
ایسے انتخابات کرائیں کہ کسی کو اس پہ گلا نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں پھر یہ مسائل پیدا کہیں بھی نہیں ہوں گے، کسی سٹیج پہ بھی نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا اسلم غوری صاحب، آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور آپ نے اپنی پارٹی کا موقع بھی بڑا اچھے طریقے سے پیش کیا۔ یہ ابھی آپ نے تردید خود ہی کی 2 دن پہلے ملاقات کی بات، مولانا صاحب ملنا کیوں نہیں چاہتے؟ سوال ملنے کا نہیں ہے، سوال آپ کی اس تردید کا ہے کہ مولانا صاحب بانی عمران خان سے ملنا کیوں نہیں چاہتے؟ دیکھیں اس کی ویسا بھی تو ضرورت نہیں ہے، ملنے پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نامزد کرتا ٹیم ہی ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان سے جا کے فیصلوں کی اپروول لیتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہاں جا کے ملنے کی کیا؟ کہاں سے ریز ہوا آپ کے خیال میں یہ ملاقات کا؟ ظاہری بات ہے میڈیا میں آیا تو کہیں سے تو نکلا ہوگا نا یہ کسی کی ذاتی خواہش ہوگی اور اس نے اس کو ریز کیا۔ حالانکہ مجھ سے جن لوگوں نے رابطے کیے میں نے ان کو اس کی تردید کی، اور سوائے ایک دو چینلز کے کسی نے نہیں چلایا۔ یہ کسی کی ذاتی خواہشیں بھی ہوتی ہے، تو کسی نے اپنی ذاتی خواہش پہ یہ چلائی تھی خبر، جس کی ہمارے ہاں کہیں بھی اس قسم کی سوچ نہیں ہے اس وقت تک۔ مولانا صاحب یا ہمارا کوئی بھی نمائندہ وہاں جائے، اس لیے کہ سارے انہی کے نمائندے جن سے ہم سے مل رہے ہیں، انہی کے لوگ ہیں، ان سے ساری بات چیت ہوتی ہے، وہ انہی کی اپروول سے بات ہم سے کرتے ہیں، تو پھر وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اعتماد میں آپ لوگوں نے ساتھ دیا، وہ ایک بڑی غلطی تھی، آج اس پہ شرمندہ ہیں آپ قوم سے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو یہ تھا ہمارے نزدیک یہی تھا کہ صاف اور شفاف انتخابات، میں جو کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں، صاف اور شفاف۔ اس 2018 کے انتخابات کو ہم نے کہا تھا کہ یہ دھاندلی زدہ انتخابات ہیں، درست نہیں ہے، اس کے خلاف ہم نے تحریک چلائی۔ وہ تحریک 90% ہماری تھی، باقی ساتھی جو ہے وہ ٹوکن اس میں شریک ہوتے تھے اور انگلی کٹا کے شہداء میں نام لکھاتے تھے۔ لیکن جب عدم اعتماد ہوگی تو پھر یہ فیصلہ یہی تھا پی ڈی ایم کا کہ ہم انتخابات میں فوری طور پہ جائیں گے، سوائے انتخابی اصلاحات کر لیں، 1-2 مہینے میں انتخابی اصلاحات کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو، یہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ مولانا صاحب کے امیدوار تھے کہ یہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس وقت ہم حکومت میں چلے گئے تو جو کچھ ہمیں وہاں دکھایا گیا اندر، جو حکومت کے اندر جو صورتحال تھی، تو ہمیں ایسا لگا کہ ملک جو ہے کسی گہری کھائی اور کھڈے میں گرنے جا رہا ہے، تو پھر ہم نے مجبوراً ان کے ساتھ وہ 15-16 ماہ حکومت کی۔ ہماری وہ میں سمجھتا ہوں غلطی میں نہیں کہتا، لیکن ایک ملک بچانے کی کوشش تھی، اور اس دوران میں ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ صحیح۔ غوری صاحب، اگر اتحاد کا موقع ملے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے یا نون کے ساتھ کرے گی جی ہے؟ دیکھیں یہ انتخابی اتحاد جو ہوتے ہیں یہ بعض جگہ سیٹوں کے حساب سے ہوتے ہیں، کس سیٹ پہ آپ کی کتنی قوت ہے، اور جس کے حکومتی اتحاد نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اتحاد، دیکھیں ہم حکومتی اتحاد میں تو فی الحال اس پوزیشن میں ہے نہیں، ہم 8-9 آدمیوں کے ساتھ کیا حکومت میں جائیں گے اور کیا کریں گے، اور ہم 8-9 آدمی اور مل کے ہم ان کا سارا ملبہ اپنے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی 16 ماہ کی حکومت کے میں یہ ڈالے ہوئے ملبے، ہمیں اندازہ ہے اس کا، ابھی تک جا کے قوم نے ہمیں جا کے اب ہمارے وہ ملبہ جو ہمارے اوپر تھا اتر گیا ہے، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی حکومت کا حصہ بنے۔ ہاں، صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے، اس وقت دیکھیں گے کہ ہمیں کس کے ساتھ اتحاد میں جانا ہے، اور ہر صوبے کی اپنے اپنی ڈائنامک ہے۔ اب دیکھیں پنجاب میں نون لیگ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ہمارا مقابلہ ہے تو وہ کے پی میں ہے، اسی طرح سندھ میں اگر مقابلہ ہے ہمارا تو اپنا پی 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 سے ہے، تو ہر صوبے کے اپنے اپنے وہ سیاسی حالات ہیں، اس کے معروضی حالات کے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آگے اتحاد کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا ایک سندھ میں احتجاج کا، ایک پشاور میں احتجاج کا، یہ احتجاج آپ کی سیٹیں نہ ملنے کے والے سے یا عوام کو مہنگائی میں دلدل میں دھکیلنے پہ حکومت کے خلاف ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ احتجاج ہم نے 2024 کے انتخابات کے بعد شروع کیا تھا، اور پہلا آپ کو یاد ہوگا ہم نے پشید میں جلسہ کیا تھا، پھر کراچی میں ہم نے مزار قائد پہ کیا تھا۔ تو اصل میں تو یہ ہے صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ہم سمجھتے ہیں۔ میری بات حضور سن لیجئے، میں اصل میں تو فساد کی سارا جڑ ہی یہی ہے کہ غیر منتخب، غیر عوام کے منتخب کردہ جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اسمبلی میں نہیں ہوتے، وہ فیصلے کہیں اور بیٹھ کے کرتے ہیں اور کسی اور کو جواب دے ہوتے ہیں، پھر ان کے فیصلے بھگتنے عوام کو ہوتے ہیں۔ تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ اسمبلیوں میں صحیح عوامی نمائندے لگائیں گے جو اپنے حلقے میں جا کے عوام کو جواب دے ہوں گے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، عوامی مسائل۔ لیکن یہ کہ آج آپ صرف
जख्म पे एक आप समझते हैं कि रुई रखने से जख्म खत्म नहीं होगा। असल जो जख्म का इलाज जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक इस मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। सही। प्रोग्राम के आखिर में बताएगा ये जो केपीके में एहतजाज हुआ, जलसा हुआ था पीटीआई का, उसमें अमेरिका का झंडा जिसपे जेयूआई ने बड़ी तनकीद की, अगर ट्रंप साहब ने फोन करके इमरान खान की आजादी का मुतालबा किया तो फिर पीटीआई के खिलाफ हो जाएगी जेयूआई? मेरा ख्याल में कोई भी पार्टी हो अपने पाकिस्तान के मामलात में किसी को मुदाखलत की उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए, चाहे रूस हो, अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, बरतानिया हो। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि जैसे हम किसी के जार खरीद गुलाम हैं, वो हमें फोन करेंगे, हम अपने लोगों को सपोर्ट करेगा अमेरिका? नहीं, मैं इस पे कबल अज वक्त ये बात नहीं कर सकता। पीटीआई वालों ने खुद डिनाई कर दिया, उन्होंने खुद इस पे कहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, सोशल मीडिया पे जो चली है, और फिर शायद उस बंदे को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है जिसके हाथ में झंडा था। मैं उसमें बारीकी में नहीं जाता, मैं सिर्फ इसमें जाता हूँ कि हमें अपने मामलात में किसी भी अमेरिका सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो रूमर्स चल रहे हैं कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, जो बातें की जाती हैं, आपको लगता है अमेरिका सपोर्ट करेगा इस हवाले से? देखिए, आने वाले कल के बारे में ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी अनहोनियां होती हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे फैसले हो जाते हैं, कहीं से मोइन कुरैशी तशरीफ ले आते हैं, कहीं से और भी इस तरह के लोग बाहर से आते हैं जिनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं होता और पाकिस्तान में आके वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी अनहोनियां होती रहती है। मेरा ख्याल उस पर हम कोई बहस करें कबल अज़ वक्त तो मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम गौरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में जेयूआई के मरकजी तर्जुमान असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसीली तौर पे आज के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की। इसके साथ अपने मेजबान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।